अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं सर्द हवा से क्यों डरता हूँ? ठंडे कमरे में दाखिल होते ही मुझ पर दहशत का आलम क्यों तारी हो जाता है? और बहार के दिलफरेब मौसम में जब कोई खुशगवार दिन खुनक शाम में ढलने लगता है तो लरस क्यों उठता हूँ? कुछ लोगों का ख्याल है कि मैं तबीयतन सर्दी से मुतनफ़िर हूँ। चुनाचे मुझे कई बार मशवरा दिया गया कि मुस्तक़िलन किसी गर्म उस्तवाई मुल्क में रिहाइश इख्तियार कर लूँ। बाज़ अहबाब समझते हैं कि मैं ड्रामाई कैफियत पैदा करने के लिए सर्दी से खौफज़दा होने का मुजाहरा करता हूँ, और इस मुजाहरे से मेरा मतलब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुतवज्जा हों और मुझे हैरत की नज़र से देखें। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जाता है कि मैं नुमाइश पसंद हूँ। खुदा गवाह है, ये दोनों नज़रिए गलत हैं। जो लोग मुझे बचपन से जानते हैं उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि मुझे नुमाइश और ज़ाहिर पसंदी से हमेशा से नफ़रत रही है। मैं अलग थलग और सादा ज़िंदगी गुजारने का आदी हूँ। रहा दूसरा नज़रिया तो इस अमर की तस्दीक करने वाले भी मिल जाएंगे कि कुछ अरसे पहले मुझे सर्दी से कतई खौफ महसूस ना होता था। कड़कड़ाते जाड़ों में मामूली कपड़े पहनकर रात गए बर्फबारी में तन्हा घूमना मेरा महबूब तरीन मशगला था, मगर एक ख़ास वाक़ये ने मुझसे ये मशागिल छीन लिए। मैं ये वाक़या मनोवन आपके सामने बयान करता हूँ। इस तरह आप खुद अंदाज़ा कर सकेंगे कि मैं सर्दी और सर्द हवा से खौफ खाने में कहाँ तक हक बजानिब हूँ। जहाँ तक मेरे तजर्बात का ताल्लुक है, ये दुरुस्त नहीं कि इंसान सिर्फ अंधेरे, सुकूत और तन्हाई से खौफज़दा होता है, क्योंकि मुझे पहली बार पेरिस की गुंजान तरीन आबादी में वाक़े एक बोर्डिंग हाउस में हकीकी खौफ से साबका पड़ा, जबकि एक खातून और दो सेहतमंद और तवाना जवान मेरे साथ थे। नीचे सड़क पर सैकड़ों लोग आ जा रहे थे। बसें और गाड़ियां चल रही थीं, दुकानें खुली थीं और उन पर खरीदारों का हजूम था। इसके बावजूद खौफ का सामना हुआ तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मगर ठहरिए, इस तरह शायद सारी बात आपकी समझ में नहीं आ सके। मैं शुरू से सुनाता हूँ। ये 1993 का जिक्र है। मैं एक माहाना रिसाले में कलील तनख्वाह पर मुलाजिम था। माली हालत पतली होने की वजह से अक्सर मकरूज रहता। ज़्यादा किराया अदा करने की सकत ना थी, फिर भी दिल चाहता था कोई ऐसी जगह मिल जाए जो ज़्यादा गंदी और तकलीफ दे ना हो। काफ़ी तलाश के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि इतने कम पैसों में माकूल जगह का मिलना मुमकिन नहीं। चुनाचे एक ऐसे बोर्डिंग हाउस में एक कमरा किराए पर ले लिया जो दूसरी जगहों से निस्बतन अच्छा था। यहाँ इस बात की भी सहूलत थी कि रिसाले का दफ्तर नज़दीक था और इमारत के निचले हिस्से में रोटी, गोश्त और दूध की दुकानें थीं, और आमद और रफ्त पर ज़्यादा खर्च उठने का इम्कान न था। जिस इमारत का भी मैंने जिक्र किया 4 मंजिला और भूरे पत्थरों से बनी हुई थी। अंदरूनी दीवारें ज़्यादातर चौबी थीं और उन्हें जगह जगह से दीमक तबाह कर चुकी थी। जीनों और बरामदों में कई एक मकामात पर संगे मरमर की टाइलें नजर आती, मगर अक्सर जगह से ये पत्थर बेरंग हो चुके थे और कई एक जगहों पर तो इन्हें निकालकर गारे और चूने से आम ईंटें लगा दी थीं। कमरों में बड़े बड़े संगी आतिशदान और कार्नस की किसी ज़माने में ज़रूरत खूबसूरत होंगे, लेकिन अब मकीनों की गुर्बत व अफलास के सबब बेहंगम और बेमसरफ दिखाई देते थे। उन आतिशदानों में शायद कभी आग जली हो। दरअसल पेरिस जैसे महंगे शहर में गरीब आदमी के लिए ईंधन और कोयले का खर्च बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। मकान मालकिन का नाम मिस हरीरो था। उधेड़ उम्र की उस हिस्पानवी औरत की ठोड़ी पर चंद बाल थे, जिनकी वजह से वो खासी मुझेका खैस दिखाई देती थी, ताहम तबीयत की बहुत नर्म और अच्छी थी। मैंने जल्द ही महसूस कर लिया कि अक्सर मालकान की तरह उसे किराएदारों से शिकायत करने की आदत नहीं, और ना वो रात गए तक बल्ब जलाने या देर से घर लौटने पर नाक भौं चढ़ाती। मेरे अलावा दूसरे किराएदारों की अक्सरियत निचले तबके के हिस्पानवी मजदूरों पर मुश्तमिल थी। ये लोग शाज़ो नादिर ही एक दूसरे से बात करते, इसलिए माहौल खासा पुरसुकून था। नीचे सड़क पर से गाड़ियां गुजरने की आवाज़ें अलबत्ता लिखने में मुखिल होती थीं, लेकिन जल्द ही मैं उनका आदी हो गया। इस इमारत में मुंतकिल होने के 3 हफ्ते बाद एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। एक शाम मुझे अचानक एहसास हुआ कि कमरे की छत नम है और कई जगहों से टपक रही है। बाहर झांका मतला साफ था, बारिश का दूर दूर तक नामो निशान न था। मैं फौरन नीचे गया और मकान मालकिन से इस बात की इत्तला की। वो ठंडी सांस लेकर बोली, अब डॉक्टर मोनास को कौन समझाए, उसने अपनी लेबॉर्ट्री में कोई दवा गिरा दी होगी। बेचारा बहुत बीमार है, रोज़ बरोज़ उसकी हालत बिगड़ती जा रही है, मगर क्या करूं, वो किसी से अपना इलाज कराने पर रजामंद नहीं होता। तवील बीमारी ने उसे चिड़चिड़ा कर दिया है, वरना पहले वो बहुत खुश मिजाज इंसान था।
آخر ڈاکٹر موناز چھت پر کیا کر رہا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ کچھ کہہ نہیں سکتی، شاید نہا رہا ہوگا۔ دن میں 20 مرتبہ پانی میں عجیب عجیب خوشبو ڈال کر نہاتا ہے۔ بڑی انوکھی عادتیں ہیں اس کی۔ کیا وہ لوگوں کا علاج معالجہ کرتا ہے؟ نہیں، عرصہ ہوا اس نے یہ دھندا چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں بہت بڑا ڈاکٹر تھا، میرے والد کہا کرتے تھے۔ بارسلونا میں اس کی بڑی شہرت تھی۔ حال ہی میں ہمارے ایک مستری چھت کی مرمت کرتے ہوئے 4تھی منزل سے گر پڑا تھا۔ ڈاکٹر موناز نے اس کا بازو جوڑ دیا، حالانکہ اسپتال والوں نے یہ بازو کاٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ڈاکٹر موناز اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتا۔ میرا بھائی اسٹیانو سے کھانے پینے کی چیزیں، لانڈری سے دھلے ہوئے کپڑے اور دوائیں لا کر دیتا ہے۔ وہ منوں کے حساب سے امونیا منگواتا ہے، معلوم نہیں کہاں استعمال کرتا ہے۔ میں جلد ڈاکٹر موناز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن مس ہریرو سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ میں کمرے میں لوٹ آیا۔ تھوڑی دیر بعد چھت سے پانی ٹپکنا بند ہو گیا۔ کان لگا کر سنا تو کسی مشین کی گھر گھر سنائی دی۔ اس سے پہلے بھی یہ آواز میں 20 مرتبہ سن چکا تھا، لیکن کبھی توجہ نہ دی تھی۔ میں ڈاکٹر موناز کے بارے میں سوچنے لگا۔ اگر وہ اتنا بڑا ڈاکٹر ہے تو اس واہیات بورڈنگ ہاؤس میں کیوں رہتا ہے؟ نہ جانے اسے کیا غرض ہے، لیکن وہ اسپتال میں کیوں نہ گیا؟ دن بھر کمرے میں بند رہنے سے اس کا کیا مطلب ہے؟ کوشش کے باوجود مجھے ان سوالوں کے جواب نہ مل سکے اور بالآخر میں سوچنا ترک کر کے لیٹ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے دل کا دورہ نہ پڑتا تو ڈاکٹر موناز سے ملاقات ممکن نہ تھی۔ ایک سپہر اچانک مجھے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ ڈاکٹر مجھے بتا چکے تھے کہ دل کا دورہ پڑتے ہی فوراً طبی امداد حاصل کرنی چاہیے، ورنہ یہ دورہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ ڈاکٹر جن سے میں وقتاً فوقتاً طبی مشورے لیا کرتا تھا بورڈنگ ہاؤس سے بہت دور تھے، لہٰذا میں نے ایک ہاتھ سینے پر رکھا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ 4تھی منزل پر یعنی میرے کمرے کے عین اوپر ڈاکٹر موناز کا فلیٹ تھا۔ میں نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے کسی نے بہت ہی صاف انگریزی میں نام اور ملاقات کا مقصد پوچھا اور میرے جواب دینے پر دروازہ کھول دیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جون کا مہینہ تھا اور باہر اچھی خاصی گرمی تھی، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی ٹھنڈی ہوا کے ایک جھونکے نے میرا خیر مقدم کیا۔ میں کانپنے لگا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی برف خانے میں آ گیا ہوں۔ ڈاکٹر موناز کی نشستگاہ سامان آرائش سے پر تھی۔ خوبصورت صوفے، سیاہ مہاگنی کا بنا ہوا اعلیٰ فرنیچر، کتابوں کی منقش الماریاں، حسین و دل فریب رنگوں کے پردے۔ اس غلیظ اور پرانی عمارت میں ایسا سجا سجایا کمرہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی۔ دائیں طرف ایک چھوٹی سی لیبارٹری تھی جس میں کسی مشین کے چلنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ ادھ کھلے دروازے میں دواؤں کی بھری ہوئی شیشیاں، اسپرٹ لیمپ اور شیشے کی نلکیاں دکھائی دی۔ غالباً یہی کمرہ میرے کمرے کے عین اوپر واقع تھا۔ دروازے کے بائیں جانب اس کی خوابگاہ تھی جس میں پرتکلف بستر، جھاڑ، فانوس اور آرائش کی دوسری چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ خوابگاہ کے پردے کے ساتھ ہی ایک دروازہ تھا جو غالباً غسل خانے کا تھا۔ رہائش سے محسوس ہوتا تھا کہ ڈاکٹر موناز اعلیٰ تعلیم یافتہ اور باذوق انسان ہے۔ اس کا قد چھوٹا اور سر باقی جسم کی مناسبت سے بڑا تھا۔ لباس انگریزی وضع کا اور نہایت عمدہ سلا ہوا تھا۔ چہرے پر تفکر کا خاص انداز، گھنی پلکوں کے نیچے تیز اور ہوشیار آنکھیں، فرانسیسی وضع کی داڑھی، آنکھوں پر بغیر فریم کی اینک، قدیم ہسپانویوں کی طرح اونچی ناک اور خوبصورت دہانہ جو اس کی مضبوط اور ناقابل تسخیر قوت ارادی کا پتہ دیتے تھے۔ رنگ برف کی طرح سفید، مجموعی طور پر کسی اعلیٰ خاندان کا فرد نظر آتا تھا۔ ان خوبیوں کے باوجود پہلی بار اس کے سرد اور ٹھنڈے کمرے میں قدم رکھتے ہی مجھے ایک ناقابل توجہ کراہت کا احساس ہوا اور میں خاصی دیر تک اپنے اس رد عمل کی وجہ تلاش نہ کر سکا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کراہیت پھولے ہوئے چہرے اور بے حد سرد انگلیوں کے لمس نے پیدا کی ہو، یا اس کا سبب کمرے کا انتہائی سرد ماحول ہو۔ بہرحال اس سے ہاتھ ملا کر مجھے متلی سی ہونے لگی تھی۔ اس کی آواز نامانوس تھی۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر اور پر اسرار لہجے میں گفتگو کرتا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہی اسے اپنا مرض بتا چکا تھا، اس لیے غالباً وہ مرض کی طرف سے میری توجہ ہٹانے کے لیے اپنی سائنسی تحقیقات بیان کرنے لگا۔ میری طبیعت سنبھل گئی تھی، اس لیے یہ باتیں دلچسپ معلوم ہوئیں۔ میں صوفے پر دراز ہو گیا۔ وہ کہہ رہے تھے، ادراک ذات اور قوت ارادی دواؤں سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں۔ اگر مادی جسم صحیح سالم ہو تو قوت ارادی کے بل پر اپنے آپ کو زندہ رکھا جا سکتا ہے، خواہ اعضائے رئیسہ میں سے ایک آدھ ختم ہو چکا ہو۔ قدر توقف سے وہ ہنستے ہوئے بولا، کسی دن میں تمہیں دل کے بغیر زندہ رہنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ وہ بولا۔ میں خاصی دیر تک اس کے پاس بیٹھا رہا۔ معلوم ہوا وہ بعض جلدی بیماریوں میں مبتلا ہے
اور یہ بیماریاں ایسی ہیں کہ ان کے لیے دوا سے زیادہ احتیاطی تدابیر اور شدید سردی کی ضرورت ہے۔ 55 درجہ فارنہائٹ سے زیادہ درجہ حرارت اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے پیٹرول کے انجن اور امونیا سے مطلوبہ سردی پیدا کرنے کا بندوبست کر رکھا تھا۔ اسی انجن کی گھر گھر مجھے اپنے کمرے میں سنائی دیتی تھی۔ ڈاکٹر موناز کے علاج سے مجھے جلد ہی آرام آ گیا۔ وہاں سے لوٹا تو ہمیشہ کے لیے اس کا مداح بن چکا تھا۔ اس کے بعد ہفتے میں 2-3 بار میں اس سے ملنے جاتا۔ وہ بڑی خوش اخلاقی سے پیش آتا۔ اس کے کمرے میں سردی ناقابل برداشت تھی، اس لیے وہاں جانے سے پہلے میں ایک لمبا اونی کوٹ پہن لیتا۔ وہ مجھے اپنی زندگی کے تجربات سناتا جو بالعموم الف لیلہ داستانوں کی طرح مجھے محیر العقول ہوتے تھے۔ وہ قدیم اتباع کی بہت عزت کرتا تھا، کیونکہ بقول اس کے یہ لوگ ایسے ایسے نسخے جانتے تھے جو موت کے بعد انسانی اعصاب کو انگیخت کر سکتے تھے۔ کئی بار اس نے مجھے بوڑھے ڈاکٹر تارس کی کہانی سنائی، جو 18 سال قبل کئی طبی تجربوں میں اس کا شریک رہا تھا۔ اپنے عجیب و غریب تجربات میں اسے ایک موذی مرض نے آن لیا۔ ڈاکٹر موناز نے بڑی تندہی سے اس کا علاج کیا اور اسے افاقہ ہو گیا، مگر خود ڈاکٹر موناز اس مرض میں مبتلا ہو گیا۔ یہ وہی مرض تھا جس کے لیے موناز اپنے کمرے کو یک بستہ رکھتا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ رفتہ رفتہ مجھے احساس ہونے لگا کہ ڈاکٹر موناز مرض سے شکست کھا رہا ہے۔ اس کے چہرے پر موت کی زردی چھانے لگی، اعضاء کی حرکات میں التوا اور بے ڈھنگا پن آ گیا، اور چال میں لڑکھڑاہٹ، قوت ارادی کمزور پڑ گئی اور یادداشت دھندلانے لگی۔ نہ جانے کیوں میرا پہلے دن کا احساس کراہت لوٹ آیا۔ اب پھر اسے دیکھ کر متلی سی ہونے لگی۔ جوں جوں دن گزرتے جا رہے تھے، تیز خوشبوؤں سے اس کا عشق بڑھتا جا رہا تھا۔ اب وہ ہر وقت کمرے میں سندل، لوبان اور اگربتیاں جلائے رکھتا، یہاں تک کہ بعض اوقات تو اس کی نشست گاہ احرام مصر کے لجلجے اور بدبودار تہ خانوں کا گمان ہوتا۔ اس کی حالت واقعی قابل رحم تھی۔ وہ ہمیشہ کمرے کا درجہ حرارت گرانے کی فکر میں رہتا۔ میری مدد سے اس نے امونیا کے نئے پائپ فٹ کیے اور انجن کی اوور ہولنگ کی۔ اب کمرے کا درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے ہی رہتا، صرف باورچی خانے قدرے گرم ہوتا۔ چنانچہ میں ملاقات کی غرض سے جاتا تو ہمیشہ باورچی خانے میں بیٹھا رہتا۔ باورچی خانہ گرم رکھنے کی وجہ محض یہ تھی کہ ٹب اور برتنوں میں پانی نہ جم جائے، وگرنہ ڈاکٹر موناز کو حرارت ہرگز پسند نہ تھی اور وہ 1 منٹ سے زیادہ باورچی خانے میں نہ ٹھہر سکتا تھا۔ چوتھی منزل پر اس کے علاوہ ایک ڈچ جوڑا بھی مقیم تھا۔ ان میاں بیوی نے مکان مالکن سے شکایت کی کہ ڈاکٹر موناز اپنا فلیٹ اتنا سرد رکھتا ہے کہ وہ دونوں رات بھر سو نہیں سکتے اور سردی سے ان کے دانت بجتے ہیں۔ مکان مالکن نے ڈاکٹر موناز سے ذکر کیا۔ وہ بڑے خوفناک انداز میں ہنسا اور بات کا رخ پھیر دیا۔ ان دنوں میں اکثر اس سے ملنے جاتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی معیت تھکا دینے والی اور صبر آزما ہوتی۔ کئی بار جی میں آیا کہ اس کی دوستی ترک کر دوں، مگر وہ بڑی کامیابی سے میرا علاج کر رہا تھا اور اس کی دواؤں سے مجھے فائدہ پہنچا تھا۔ اس کے علاوہ وہ مجھ سے نہ دواؤں کی قیمت لیتا نہ معائنے کی فیس۔ یوں بھی میں اس کا واحد ملاقاتی تھا اور مجھے اس پر رحم آنے لگا تھا۔ کسی روز نہ جاتا تو اسے بڑی تکلیف ہوتی۔ کمرے کی صفائی اور انجن کی دیکھ بھال ایسے کام تھے کہ وہ تنہا انہیں انجام نہ دے سکتا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ میں اسے بازار سے چیزیں لا کر دیتا تھا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی اپنے فلیٹ سے باہر نہ آتا تھا۔ رفتہ رفتہ مجھے اس کی بہت سی حیران کن عادتوں کا علم ہو گیا۔ مثال کے طور پر نہاتے وقت وہ پانی میں اتنی خوشبوئیں ملاتا کہ میری ناک پھٹنے لگتی۔ اس کے باوجود ایک بار میں نے اسے جانگیا پہنے دیکھا تو میرا سر چکرانے لگا۔ کتنا گھناؤنا مرض تھا اس کا۔ جلد کا گوشت گل سڑ کر ناقابل بیان تعفن چھوڑ رہا تھا۔ جسم کے قدرتی خطوط اور گولائیاں غائب ہو چکی تھیں اور پہلی نظر میں گوشت یوں نظر آتا تھا جیسے کسائی کی دکان پر لٹکے ہوئے بکرے ہوں۔ بورڈنگ ہاؤس کے مکینوں میں میرے علاوہ صرف مس ہریرو اور اس کا بھائی سٹیانو کبھی کبھار ڈاکٹر موناز سے ملنے جاتے تھے، مگر بڑھتا ہوا مرض دیکھ کر انہوں نے بھی اوپر جانا بند کر دیا تھا۔ مس ہریرو تو اس کا ذکر سنتے ہی سینے پر صلیب کا نشان بناتی اور کسی انجانے خوف سے کانپ اٹھتی۔ 2-1 بار ڈاکٹر موناز نے میرے ذریعے اسٹیانو کو بلایا، مگر مس ہریرو نے سختی سے منع کر دیا۔ اس طرح بیچارہ ڈاکٹر میرے رحم و کرم پر زندگی کے دن پورے کرنے لگا۔ کئی بار میں نے دبے لفظوں میں اسے مشورہ دیا کہ کسی ماہر ڈاکٹر سے رجوع کرو، مگر وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتا۔ ایک بار تو اس نے مجھے ڈانٹ بھی پلائی۔ میں اسے مریض سمجھتا تھا، اس لیے چڑچڑاپن اور غسیلی عادت برداشت کرتا رہا۔ ایک اور تبدیلی جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا
وہ یہ تھی کہ اب وہ بستر پر لیٹنے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا، جب دیکھو کچھ نہ کچھ لکھنے میں مصروف رہتا۔ ہر دوسرے تیسرے دن اپنے لکھے ہوئے کاغذ ایک لفافے میں بند کر کے ڈیسک میں رکھتا اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہتا، میرے مرنے کے بعد یہ لفافہ ڈاک میں ڈال دینا۔ میں نے ان لفافوں پر ایڈریس پڑھنے کی کوشش کی۔ یہ سب یورپ کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے نام تھے۔ نہ جانے ڈاکٹر موناز نے ان خطوط میں کیا لکھا تھا۔ روز بروز اس کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ وہ کسی ذہنی کوشش میں ہمہ مصروف تھا۔ اس کی شخصیت موت سے نبرد آزما تھی۔ دوائیں چھوڑ کر وہ صرف قوت ارادی کے بل پر صحت یاب ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک روز میں اس کے کمرے میں پہنچا تو اس نے ایک طویل مسودہ دکھاتے ہوئے ایک ڈاکٹر کا نام لیا اور کہا، میرے مرنے کے بعد یہ مسودے اسے رجسٹری کر دینا۔ یہ نام سن کر میں خوفزدہ رہ گیا۔ اتفاق سے میں اس ڈاکٹر کا نام پہلے بھی سن چکا تھا اور مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ کئی برس پہلے وہ انتقال کر چکا ہے۔ میں نے کچھ پوچھنے کی کوشش کی مگر ڈاکٹر موناز کے غصے سے خوف آتا تھا۔ انہی دنوں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ بورڈنگ ہاؤس کے رہنے والوں میں ڈاکٹر موناز کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں پھیل گئیں۔ ہوا یوں کہ ایک شام ڈاکٹر موناز نے میری معرفت بجلی ٹھیک کرنے والے کو بلوایا۔ اس شخص نے عمارت کے نچلے حصے میں دکان کھول رکھی تھی۔ وہ پہلی جنگ عظیم میں حصہ لے چکا تھا اور تباً باہمت تھا۔ میرے سامنے وہ اوزاروں کا تھیلا لے کر ڈاکٹر موناز کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ 2-3 منٹ بعد اس کی چیخ سنائی دی۔ میں بھاگم بھاگ اوپر پہنچا۔ وہ فلیٹ کے دروازے میں بے ہوش پڑا تھا۔ اوزاروں کا تھیلا وہاں نہ تھا۔ شاید وہ بھاگتے وقت فلیٹ کے اندر چھوڑ آیا تھا۔ میں نے اسے جھنجھوڑا اور جب وہ ہوش میں آیا تو ایک لفظ کہے بغیر وہ تیزی سے سیڑھی اترتا ہوا نیچے چلا گیا۔ میں ڈر گیا تاہم ہمت کر کے اندر گیا۔ ڈاکٹر موناز غسل خانے میں تھا۔ وہیں سے غسیلی آواز میں بولا، یہ تم کس گدھے کو پکڑ لائے تھے؟ مجھ سے پوچھے بغیر غسل خانے میں آ گیا۔ میں نے خاموشی سے اوزاروں کا تھیلا اٹھایا اور نچلی منزل میں مستری کے پاس جا کر پوچھنے کی کوشش کی۔ وہ مجھے کچھ نہ بتا سکا، کانپتا اور بائبل کی آیات پڑھتا رہا۔ اس دن کے بعد بورڈنگ ہاؤس کے رہنے والے ڈاکٹر موناز سے خوف کھانے لگے۔ اس کے پاس جانا تو دور، کوئی اس کا ذکر بھی پسند نہ کرتا۔ تقریباً 20 دن گزر گئے اور ایک رات وہی ہوا جس کا مجھے ہمیشہ دھڑکا لگا رہتا تھا۔ ڈاکٹر موناز نے اپنے کمرے کا فرش یعنی میرے کمرے کی چھت بجا کر مجھے بلایا۔ اوپر گیا تو معلوم ہوا کہ امونیا پمپ کا انجن خراب ہو گیا ہے اور ایئر کنڈیشننگ کا نظام معطل ہونے کی وجہ سے کمرے کا درجہ حرارت بڑھتا رہا۔ میں نے ڈاکٹر موناز سے مل کر انجن ٹھیک کرنے کی کوشش کی مگر کامیابی نہ ہوئی۔ ڈاکٹر موناز کی حالت قابل دید تھی۔ وہ پمپ اور انجن بنانے والوں کو برا بھلا کہتا، اپنے بال نوچتا اور مایوسی سے اپنے سر کو دائیں بائیں پٹکتا۔ میں نے اسے تسلی دی اور آدھی رات کو مستری کو جگایا اور اسے ساتھ لے کر بورڈنگ ہاؤس پہنچا۔ مستری نے انجن کی دیکھ بھال کی اور مایوسی سے بولا، پسٹن اور کئی اہم پرزے ناکارہ ہو چکے ہیں، صبح تک کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر موناز بولا، جس طرح ہو سکے انجن کو درست کر دو، منہ مانگی اجرت دوں گا۔ میں کہہ چکا ہوں اس وقت پرزے کہیں سے نہیں مل سکتے، صبح پتہ کریں گے۔ اوف! ڈاکٹر موناز چلایا، نادانو، یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے۔ تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ انجن کا ٹھیک ہونا کس قدر ضروری ہے؟ مستری شاید اس کی حالت دیکھ کر خوفزدہ ہو چکا تھا۔ اوزاروں کا تھیلا اٹھا کر چلتا بنا۔ ڈاکٹر موناز کسی جان لیوا حملے کی وجہ سے دوہرا ہو رہا تھا۔ اچانک اس نے اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھے اور چیختا ہوا غسل خانے کی طرف بھاگا۔ میں کمرے کے وسط میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ چند منٹ بعد وہ باہر آیا۔ اس کا سارا جسم بھاری کپڑوں سے ڈھکا ہوا تھا اور گردن اور سر پر اس طرح پٹیاں بندھی تھیں کہ آنکھوں کے سوا باقی چہرہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ وہ مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولا، بھاگو اور بازار سے جس قدر برف مل سکے لے آؤ، لیکن اس وقت برف کی دکانیں بند ہوں گی۔ اوفو بھائی، جاؤ تو صحیح۔ بعض ہوٹل اور ادویات کی دکانیں رات بھر کھلی رہتی ہیں، ان سے پتہ کرنا، جلدی کرو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ میں تیزی سے سیڑھیاں اتر کر سڑک پر گیا اور 1.5 گھنٹے میں جتنی برف مل سکی لا کر ڈاکٹر موناز کے بند غسل خانے کے دروازے پر ڈھیر کر دی۔ ڈاکٹر موناز غالباً ٹب میں لیٹا ہوا تھا۔ ہر بار جب میں برف کی سل رکھ کر لوٹتا، اس کی غیر قدرتی، غیر انسانی آواز سنائی دیتی، اور برف لاؤ، برف جس قدر مل سکے خرید لو۔ رات بھر میں بھاگ دوڑ کرتا رہا اور خدا جھوٹ نہ بلوائے تو منو برف جمع ہو گئی، لیکن ڈاکٹر موناز مجھے اور برف لانے کی تاکید کرتا رہا۔ صبح ہوئی تو میں نے اسٹیانو سے مدد کی درخواست کی۔
मैं चाहता था कि वो बर्फ लाकर देता रहे और मैं नया पिस्टन ढूंढने की कोशिश करूं, मगर उसने साफ इनकार कर दिया। मैंने लालच भी दिया, मगर वो किसी तरह डॉक्टर मोनास के कमरे में दाखिल होने पर तैयार न हुआ। बिलाखिर मैंने किसी ऐसे शख्स की मदद लेने का मंसूबा बनाया जो मुआवजे पर काम कर सके। बाजार में एक आवारा सा आदमी इस काम पर रजामंद हो गया। मैं उसे बर्फ़ के लिए पैसे देकर किसी अच्छे मिस्त्री और नए पिस्टन की तलाश में निकल खड़ा हुआ। इस भाग दौड़ में मैं कई घंटे सर्फ हो गए, लेकिन हर तरफ से मायूसी का सामना करना पड़ा। मुझे खाने का होश न था, न आराम की परवाह। टैक्सियों, बसों और घोड़ा गाड़ियों पर सारे शहर में फिरता रहा। कई जगह टेलीफोन किए, बहुत से मिस्त्रियों के घर पहुंचा और बिलाखिर दिन के 2 बजे इंजन का पिस्टन और दूसरे मतलूबा पुर्जे मिले। और आधे घंटे की दौड़ धूप के बाद एक मिस्त्री को अपने साथ चलने पर रजामंद कर सका। सपहर के वक्त बोर्डिंग हाउस पहुंचा तो किस्मत अपना वार कर चुकी थी। अक्सर किराएदार सहमे हुए बाहर सड़क पर खड़े थे। एक हिस्पानवी मजदूर सीढ़ियों में बैठा रिक्कत अंगेज लहजे में मनाजात पढ़ रहा था। मैं किसी से बात किए बगैर तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ डॉक्टर मोनास के फ्लैट के सामने पहुंचा। यहाँ भी 3-4 अफराद नाक पर रुमाल रखे सरगोशियां कर रहे थे। वहीं दरवाजे पर एक तरफ स्टियानो सर झुकाए खड़ा था। उसकी ज़बानी पता चला कि वो आवारा शख्स जिसे मैंने पैसे देकर उस काम पर रजामंद किया था कि बर्फ़ लाकर डॉक्टर मोनास के कमरे में ढेर करता रहे। पहले ही फेरे के बाद चीखता हुआ कमरे से भागा। मेरा ख्याल है उसने झांक कर गुसलखाने में लेटे हुए मरीज को देखने की कोशिश की होगी और डॉक्टर मोनास की एक झलक ने उसे खौफजदा कर दिया। मेरे जाने से कोई आधा घंटा पहले बोर्डिंग हाउस के रहने वालों को शदीद बदबू का एहसास हुआ। मालूम हुआ कि बदबू डॉक्टर मोनास के कमरे से आ रही है। सब लोग वहां पहुंचे, मगर दरवाज़ा अंदर से मुकफ़ल था। वो लोग उस वक्त से बाहर खड़े हैरान हो रहे थे। बदबू वाकई नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैंने कान लगाकर सुना। कमरे में किसी सियाल शे के कतरे टपकने की आवाज़ के सिवा मुकम्मल खामोशी थी। कुछ सोचकर मैंने इमारत के सारे दरवाजे और खिड़कियां खुलवा दी। फिर दरवाजे तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन मिस हरीरो को याद आ गया कि मकान मालकिन की हैसियत से इस दरवाजे की एक चाबी उसके पास भी है। वो नीचे गई और चाबी ले आई। जो ही मैंने दरवाज़ा खोला, बदबू के एक भपके ने मेरा इस्तकबाल किया। मैं घबराकर पीछे हटा और चंद लम्हे बाद एक बड़ा सा रुमाल नाक पर रखकर अंदर दाखिल हो गया। मिस हरीरो, स्टियानो और चंद लोग दरवाजे पर आ खड़े हुए। खुदा मेरे हाल पर रहम करे। जिंदगी भर इस मंजर को ना भुला सकूंगा। कमरे के वस्त में सोफे पर डॉक्टर मोनास का ओवरकोट किसी माया में लिथड़ा हुआ पड़ा था। गालिबन ये बदबू सी माया की थी। मैंने लपक कर कोट उठाया। नीचे सोफे पर सियाह रंग की एक गाढ़ी सियाल कीचड़ की तरह फैली हुई थी और उसमें एक टूटी हुई खोपड़ी और चंद इंसानी हड्डियां नजर आ रही थी। कीचड़ के कतरे नीचे फर्श पर टपक रहे थे। बाहर से मैंने यही आवाज़ सुनी थी। डॉक्टर मोनास अपने अंजाम को पहुंच चुका था और ये उसकी लाश थी, मगर इस हालत में कि बड़े से बड़ा जीदार और बहादुर इंसान भी उसे देखकर खौफजदा हुए बगैर न रह सकता था। मिस हरीरो, स्टियानो और किराएदार चीखते हुए भाग खड़े हुए। सोफे के सामने रखी हुई मेज़ पर मेरे नाम एक ख़त पड़ा था। मैंने उसे खोलकर पढ़ा और फौरन ही जला दिया। इस 4 मंजिला इमारत में दिन के 4 बजे मुझ पर एक ऐसा इंकिशाफ हुआ कि बाकी किराएदार उसे जान लेते तो बेहोश होकर गिर पड़ते। नीचे ट्रैफिक का शोर सुनाई दे रहा था और मैं पेरिस के गुंजान तरीन हिस्से में हजारों लाखों जिंदा इंसानों के दरमियान खड़ा थर थर काँप रहा था। मालूम नहीं आप मेरी बात पर एतमाद करेंगे या नहीं, ताहम बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके मुतालिक ये जानते हुए भी कि वो हकीकत में मौजूद हैं, इंसान उस पर यकीन ना करने ही में अपनी बेहतरी समझता है, वरना ये ज़िंदगी बहुत तल्ख हो जाए। ये राज मेरे सीने में दफन है। आपके लिए सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आज भी अमोनिया की बदबू, सर्द हवा या खून की मुझ पर खौफ की ऐसी शदीद और पागल कर देने वाली कैफियत तारी कर देती है कि मेरे आसाब जवाब देने लगते हैं और मैं चीखने चिल्लाने लगता हूँ। मैं ज़्यादा देर आपको अंधेरे में रखना नहीं चाहता, क्योंकि आप ये जानने के लिए बेताब होंगे कि डॉक्टर मोनास की मौत किस तरह हुई और उसकी लाश कीचड़ और शिकस्ता हड्डियों में क्यों कर तब्दील हो गई। डॉक्टर मोनास ने अपने ख़त में लिखा था, ये मेरा आखिरी वक्त है, मज़ीद बर्फ़ मिलने की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि जिस शख्स को तुमने इस काम पर मुकर्रर किया था उसने मुझे देख लिया और चीखता हुआ भाग निकला। गर्मी लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही है और मेरा जिस्म पिघल रहा है। तुम्हें याद होगा कि एक मरतबा मैंने कहा था
کہ اعضائے جسمانی کام چھوڑ دیں تو انسان قوت ارادی کے بل پر جسم کو دوبارہ کام کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ یہ نظریہ درست تھا لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، کیونکہ مادی جسم بتدریج گلتا اور سڑتا رہتا ہے۔ مجھے اس بات کا علم نہ تھا، ورنہ میں یہ خوفناک تجربہ نہ کرتا۔ ڈاکٹر تارس ان تجربات میں میرا ساتھی تھا۔ دراصل میں نے بستر مرگ پر اسے بھلا بھیجا تھا۔ اس نے مجھ پر تجربات شروع کیے اور بالآخر کامیاب ہوا، لیکن یہ علاج خاصا طویل اور اعصاب کو تھکا دینے والا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خود اعصابی صدمے کا شکار ہو کر اچانک مر گیا اور میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ میری اپنی حالت یہ تھی کہ دل و دماغ اپنا کام کرنے لگے تھے، لیکن گوشت پوشت آہستہ آہستہ ہڈیوں کا ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے گلتے ہوئے جسم کو ادویات کی مدد سے اور انتہائی سردی میں محفوظ رکھا اور ابھی تک زندہ ہوں۔ یہ ایک حیرت انگیز تجربہ تھا اور میری خواہش تھی کہ میری موت کے بعد دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں تک اس تجربے کی رودات پہنچ جائے۔ اس لیے میں نے وہ خطوط لکھے جن میں موت کے بعد زندہ رہنے کے طریقوں پر مفصل بحث تھی، مگر اب میں نے یہ خطوط جلا دیے ہیں کیونکہ میں نہیں چاہتا کوئی شخص ذہنی اذیت کے ان طویل مراحل سے گزرے جن سے میں گزر رہا ہوں۔ قدرت کا مقابلہ کرنے والے ہمیشہ شکست کھا جاتے ہیں۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خود کو زندہ رکھنے کے لیے جو زبردست جنگ کرنی پڑتی ہے وہ انسان کے اعصاب کو توڑ مروڑ کر رکھ دیتی ہے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ طبعی موت کو سینے سے لگا لیا جائے۔ کاش آج سے 18 برس پیشتر میں نے یہ تجربہ نہ کیا ہوتا اور مرتے وقت مجھے تکلیف نہ ہوتی۔ اب میری حالت یہ ہے کہ جسم کیچڑ بنتا جا رہا ہے، گوشت ٹوٹ کر فرش پر گر رہا ہے، لیکن میں زندہ ہوں اور بڑی مشکل سے اپنے ہاتھ کو یہ حروف لکھنے پر مجبور کر رہا ہوں۔ یہ سلسلہ کب تک جاری رہ سکتا ہے؟ افسوس، صد افسوس اس انسان پر جو قدرت سے نبرد آزما ہونے کی بیکار کوشش کرتا ہے۔ ہاتھوں کا گوشت گل کر گر پڑا ہے اور ہڈیوں کی مدد سے قلم پکڑا نہیں جاتا۔ اس لیے میرے دوست الوداع۔ میں 18 سال پرانے مردے سے اپنی دوست کی تفصیلات بھلانا چاہتا ہوں، لیکن جو ہی سرد ہوا مجھ سے ٹکراتی ہے تو ساری خوفناک یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ دوستو، یہ کہانی کیسی لگی نیچے کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔